फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 17वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ओबरॉय हाउस। ऋषभ रूहानी को रूम में लेकर आता है। रूहानी ऋषभ को ही देख रही थी। उसे बेड पर बैठाकर ऋषभ उसकी तरफ देखे बिना कबर्ड की तरफ जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना एक कदम भी आगे बढ़ाता, रूहानी उसका हाथ पकड़ लेती है। तो ऋषभ चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। तभी रूहानी बेड से उठी और उसके आगे आकर उसे देखते हुए बोली, ऋषभ जी, आप कब तक मुझसे नाराज रहोगे? एक हफ्ता हो गया है। आप एक हफ्ते से मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मुझे आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए वो ऋषभ की कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटकर सिर ऊपर करके मासूमियत से ऋषभ को देखने लगती है। ऋषभ कुछ देर उसे घूरता है और फिर उसके हाथ को अपनी कमर से हटा देता है। रूहानी जब ये देखती है तो वो कस कर ऋषभ को पकड़ लेती है और उसके सीने से लगते हुए बोली, नहीं ऋषभ जी, मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे। उसके गले लगने से ऋषभ ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेकर रूहानी को कंधों से पकड़कर उसे एक झटके में खुद से दूर कर दिया। तो रूहानी उसे देखने लगी। ऋषभ ने उसे अपने आगे से हटाया और बिना कुछ कहे कबर्ड की तरफ चला गया और कबर्ड से अपने लिए कपड़े निकालने लगा। वहीं उसकी हरकत पर रूहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ऋषभ को अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हुए बोली, ऋषभ जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे आपकी इग्नोरेंस तकलीफ दे रही है। इतना कहकर वो सिसकने लगती है। वहीं उसकी बात सुनकर और उसके सिसकने की आवाज सुनकर ऋषभ की पकड़ अपनी शर्ट पर कस जाती है। तभी रूहानी ने कहा, आप क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हो? मैं मानती हूँ उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मुझे। तभी ऋषभ ने चिल्लाते हुए कहा, तकलीफ हो रही है? इतना कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ी शर्ट को नीचे फेंक दिया। उसकी तेज आवाज सुनकर रूहानी एकदम से सहम जाती है और वो ऋषभ को देखने लगती है। तभी ऋषभ उसके पास आया और उसे कंधों से पकड़कर उसे अपने करीब करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें अब पता चला तकलीफ कैसे होती है? जब तुमने मुझे पहचानने से मना किया, मुझे भूलने का नाटक किया, उस वक्त मुझे भी ऐसे ही तकलीफ हुई थी जैसे अब तुम्हें मेरे इग्नोर करने से हो रही है। इतना कहकर वह रूहानी को छोड़ देता है। तो रूहानी 2 कदम पीछे होकर अपनी नजरें झुका लेती है। ऋषभ अपने बालों में हाथ डालकर अपने निचले होठ पर अपनी जुबान घुमाते हुए अपने हाथों की मुट्ठियां कस देता है। इस वक्त वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वहीं रूहानी, जिसकी नजर झुकी हुई थी, अपनी नजर उठाकर ऋषभ को देखती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या ऋषभ माफ कर देगा रूहानी को? और क्या रूहानी ऋषभ को मना पाएगी? और फिर अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मैं मानती हूँ, मैंने हॉस्पिटल में जो कहा वो आपको परेशान करने के लिए कहा था। मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रही थी, लेकिन फिर आपको तकलीफ में देखकर मैंने उसी वक्त वो मजाक वहीं खत्म कर दिया। आप मेरे 5 मिनट किए गए मजाक की सजा पिछले एक हफ्ते से मुझे दे रहे हो। उसका क्या ऋषभ जी?
ऋषभ जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, रूहानी की बातें उसके गुस्से की आग में घी डालने वाला काम कर रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? फिर से कहना। उसकी तेज आवाज सुनकर रूहानी डर जाती है और वो अपने कदम पीछे लेकर अपने दोनों हाथों को आपस में कस देती है। ऋषभ ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, पहले गलती खुद करो, फिर इल्जाम मुझ पर लगाओ। ये सही है बीवी तुम्हारा? उसकी बात सुनकर रूहानी एक जगह जम जाती है और वो ऋषभ को देखने लगती है तो ऋषभ उसे ही घूर रहा था। रूहानी अपने डर को काबू करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाकर ऋषभ की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, हाँ मेरी गलती है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, मैं आपको सच में भूल भी जाती तो क्या ही हो जाता? आपको मेरा मजाक करना इतना बुरा क्यों लगा है? क्यों आप मुझे अभी तक उसकी सजा दे रहे हो? अगर मैं आपको भूल जाती तो भूल जाती, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? उसकी बात सुनकर ऋषभ उसे बुरी तरह से घूरने लगता है। उसे सच में रूहानी पर अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मतलब उसे ऋषभ का भूलना ज्यादा बड़ी बात नहीं लगती थी। उसने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? मुझे भूलना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है। हमारी यादें, हमारी बातें, सब कुछ भूल जाना तुम्हें बड़ी बात नहीं लगती? रूहानी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमारी यादों में हमारी ना जाने कितनी अच्छी यादें हो, जो मेरे उन्हें भूलने से आपको तकलीफ होगी। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे पता नहीं आप मुझसे कितना ही प्यार करते होंगे या फिर हमारे बीच कितना प्यार होगा। उसकी बात सुनकर ऋषभ उसे देखने लगा। वो इतनी देर से अंदर से गुस्से से जल रहा था। अब रूहानी की बात सुनकर उसका गुस्सा एकदम से गायब हो जाता है और उसके गुस्से की जगह खामोशी ने ले ली। इधर दूसरी तरफ रेहान के रूम में रेहान आरोही को उसके रूम में ना ले जाकर सीधा अपने रूम में लाता है। वहीं आरोही उसकी पीठ पर मारते हुए नीचे उतरने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन रेहान को तो जैसे आरोही के मारने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आरोही को लेकर सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है और वॉशरूम का डोर एक पैर से बंद करके आरोही को नीचे उतार देता है। नीचे उतरते ही आरोही ने रेहान को दूर धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोली, खड़ूस डेविल, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की, मुझे छूने की? अगर आपने दोबारा से मुझे हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। इससे पहले कि वो वॉशरूम से बाहर कदम रख पाती, रेहान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे आरोही उसके सीने से लग जाती है। उसके अचानक खींचने से आरोही पहले तो चौंक जाती है, लेकिन फिर अगले ही पल उसने रेहान को धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोली, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? उसका धक्का देने से रेहान 2 कदम पीछे हो जाता है। वो सिर टेढ़ा करके आरोही को अजीब तरह से घूरने लगता है तो आरोही वहां से जाने लगती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर क्या जवाब देगा ऋषभ रूहानी की बातों का? क्या वो रूहानी से सच में करता है प्यार? लेकिन इस बार रेहान उसके दुपट्टे को पकड़कर खींच लेता है, जिससे आरोही का दुपट्टा उससे अलग हो जाता है। वो एकदम से अपने सीने पर हाथ रखकर चौंकते हुए रेहान की तरफ पलटकर उसे देखने लगती है। उसकी नजरों को इग्नोर करके रेहान ने उसे कमर से पकड़कर शावर के नीचे खड़ा किया और शावर ऑन कर दिया।
جس سے ان دونوں کے اوپر شاور کا ٹھنڈا پانی گرنے لگا۔ اچانک ٹھنڈا پانی گرنے سے آروہی کانپ جاتی ہے اور وہ ریحان سے چھوٹنے کے لیے جھٹپٹانے لگتی ہے، لیکن ریحان اسے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ دونوں اب تک پوری طرح سے بھیگ گئے تھے۔ آروہی نے جو انارکلی سوٹ پہنا تھا، شاور کے پانی گرنے کی وجہ سے وہ پورا گیلا ہو جاتا ہے اور اس کے بدن سے چپک جاتا ہے، جس سے اس کی باڈی صاف ریویل ہو رہی تھی۔ ریحان کی نظریں جب تک آروہی کے چہرے پر تھی، اب اس کی نظریں آروہی کے خوبصورت بھیگے بدن پر جاتی ہے، جسے دیکھ کر اس کی نظریں گہری ہو جاتی ہے۔ آروہی جب ریحان کی گہری نظریں خود پر فیل کرتی ہے تو ایک دم سے ریحان کی طرف پیٹھ کر کے خود کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کور کرتے ہوئے گہری سانس لینے لگتی ہے۔ وہی ریحان جس کی نظریں ابھی تک آروہی کے فیس پر ٹکی تھی، اس کی نظر اب آروہی کی پیٹھ پر جاتی ہے، جسے دیکھتے ہی وہ کس کر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر لیتا ہے۔ دراصل آروہی نے جو سوٹ پہنا تھا، اس کا گلا فرنٹ اور بیک سائڈ دونوں سے ڈیپ تھا، جس وجہ سے اس کی گوری پیٹھ ریحان کے سامنے تھی، لیکن اس کے بال کھلے تھے، جس سے اس کے کالے لمبے بال اس کی پیٹھ سے چپکے ہوئے تھے، جس سے ریحان کو اس کی پیٹھ زیادہ نہیں دکھ رہی تھی، لیکن جتنی بھی دکھ رہی تھی وہ ریحان کو اندر سے بے چین کر رہی تھی۔ وہ آروہی کی پیٹھ سے اپنی نظریں پھیرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی نظریں تھی جو ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بلکہ وہ تو اور بھی زیادہ انٹینس ہو رہی تھی۔ آروہی کو جب ریحان کی تپتی نظروں کا احساس اپنی پیٹھ پر ہوتا ہے تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ تبھی ریحان نے اپنا ایک قدم آگے بڑھایا اور آروہی کے ایک دم قریب آ کر اپنے ہاتھ سے اس کی پیٹھ پر چپکے بالوں کو الگ کرنے لگا، جس سے اس کی ٹھنڈی انگلیوں کی چھوؤں سے آروہی سہر جاتی ہے۔ اس کی دھڑکنیں تیزی سے بھاگ رہی تھی اور اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے۔ ریحان جب اس کی پیٹھ سے بالوں کو ہٹاتا ہے تو اس کی نظریں آروہی کی پیٹھ پر جم جاتی ہے۔ جب اس سے اور برداشت نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ آروہی کی پیٹھ پر گھمانے لگتا ہے، جس سے آروہی کی پوری باڈی میں ایک کرنٹ دوڑ جاتا ہے اور وہ اپنے نچلے ہونٹ کو بائٹ کرنے لگتی ہے۔ وہ وہیں ٹھنڈے شاور کے نیچے ہونے کے بعد بھی ریحان کو اب گرمی لگنے لگی تھی اور وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں کس دیتا ہے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ شاور وال پر لگایا اور اچانک سے اس نے اپنے ہونٹ آروہی کی پیٹھ پر رکھ دیے۔ آروہی کو جیسے ہی اپنی پیٹھ پر ریحان کے گرم ہونٹ محسوس ہوتے ہیں، اس کا پورا شریر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور اس کی آنکھیں ایک دم سے بند ہو جاتی ہے۔ وہی ریحان کے ہونٹ بھی جیسے ہی آروہی کے بدن کو چھوتے ہی تو اس کے اندر ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس اس کے لیے بہت الگ تھا، جسے وہ سمجھ نہیں پاتا ہے اور نہ ہی وہ یہ سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے ہونٹوں کو آروہی کی پیٹھ پر گھمانے لگتا ہے۔ آروہی جو اب تک فریز ہو گئی تھی وہ ایک دم سے ہوش میں آئی اور پیچھے پلٹ کر ریحان کے سینے سے لگ گئی اور گہری گہری سانس لینے لگی۔ ریحان اپنے ایک ہاتھ سے آروہی کی کمر کو فولڈ کرتا ہے، اس کا دوسرا ہاتھ ابھی بھی ویسے ہی وال سے لگا ہوا تھا۔ وہیں آروہی کی پوری باڈی کانپ رہی تھی۔ ایسا احساس اسے بھی آج پہلی بار محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو ریحان کی گردن میں چھپایا تھا اور وہ گہری گہری سانس لیتے ہوئے خود کو کنٹرول کر رہی تھی۔ اس کی گہری سانسوں کو اپنی نیک پر محسوس کر کے ریحان اپنا کنٹرول کھو رہا تھا۔ اس کی پکڑ آروہی کی کمر پر کستی ہی جا رہی تھی، لیکن جب اس سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے
تو وہ اس کی نیک پر اپنے ہونٹ رکھ کر اسے چومنے لگتا ہے۔ آروہی بھی اس کی چھوؤں سے سہرنے لگتی ہے، اسے پتہ نہیں کیوں، لیکن ریحان کی قریبی سے اسے اپنے اندر سب ہارتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جسے وہ ریحان کے آگے ہار رہی ہو۔ ریحان کی چھوؤں اسے اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ریحان اور آروہی کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو پائے گا؟ کیا ریحان کبھی بدل پائے گا؟ اس کے قریبی سے وہ بہک رہی تھی۔ وہ ریحان کے گلے میں اپنی باہیں کستے ہوئے اپنی تیز سانسوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مت کریے پلیز، مجھ سے نہیں ہو پا رہا، میں خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوں۔ ریحان جیسے ہی آروہی کی بات سنتا ہے اس کے گلے سے وہ اپنے ہونٹوں کو دور کر لیتا ہے۔ تبھی آروہی اس کی نیک پر اپنے ہونٹ رکھ کر زور سے بائٹ کر لیتی ہے، جس سے ریحان کس کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وول پر رکھے اپنے ہاتھ کی مٹھی کس دیتا ہے۔ وہیں آروہی اسے بائٹ کر کے ایک دم سے اسے دھکا دے کر واش روم سے باہر بھاگ جاتی ہے۔ اس کا دھکا دینے پر ریحان 2 قدم پیچھے ہو جاتا ہے۔ اس کے باہر جاتے ہی ریحان اپنی آنکھیں کھول کر اپنی نیک پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی ڈور کی طرف دیکھتا ہے جہاں سے آروہی بھاگی تھی۔ پھر وہ واش روم میں لگے مرر میں اپنا سر ٹیڑھا کر کے اپنے نیک پر دیکھتا ہے جہاں پر آروہی کے دانتوں کے گہرے نشان بنے تھے اور وہاں سے ہلکا ہلکا بلڈ آ رہا تھا، جسے ریحان بنا بھاؤ کے دیکھتا ہے اور پھر اچانک ترچھی اسمائل کرتے ہوئے بولا، دس از دا فرسٹ مارک آف مائی وائلڈ کیٹ۔ نہ کہہ کر وہ اس نشان کو دیکھتے ہوئے عجیب طرح سے مسکراتا ہے اور پھر اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر شرٹ نکال کر نیچے پھینک دیتا ہے اور شاور کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر آروہی بھاگتے ہوئے سیدھا اپنے روم میں آتی ہے اور روم کا ڈور بند کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھی اور دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے پورے کپڑے گیلے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے گہری گہری سانس لے رہی تھی۔ اسے ابھی بھی اپنی نیک پر ریحان کے گرم ہونٹوں کی چھوؤں کا احساس ہو رہا تھا، جس سے اس کی پوری باڈی سہر رہی تھی۔ ادھر رشب کے روم میں رشب اپنی ایکسپریشن لیس نظروں سے روحانی کو دیکھ رہا تھا، جو اسے ہی بنا بھاؤ کے دیکھ رہی تھی۔ تبھی روحانی نے کہا، کیا ہوا، آپ چپ کیوں ہیں؟ بتائیے نا، کیا ہم دونوں کے بیچ پیار ہے؟ اس کی بات کا رشب نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس روحانی کو دیکھتا رہتا ہے۔ وہیں اسے چپ دیکھ کر روحانی اپنی نظریں جھکا لیتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، اس کے چہرے پر درد دکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے من میں کہا، تم بھی کیا سوچ رہی تھی روحانی، کہ یہ تم سے پیار کرتے ہی؟ پاگل ہو تم، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ پھر اس نے رشب سے کچھ نہیں کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی بڑھائے تھے کہ تبھی اس کے قدم رک جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی، رشب جس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جس سے روحانی سیدھا اس کے سینے سے ٹکرا جاتی ہے اور وہ حیرانی سے رشب کو دیکھنے لگتی ہے۔ رشب اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس نے روحانی کے چہرے کے ایک دم پاس آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی انٹینس وائس میں کہا، تو تمہارے لیے پیار سب کچھ ہوتا ہے؟ یہ سن کر روحانی اسے دیکھنے لگی تو رشب نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا، تم کہہ رہی ہو تم مجھے بھول بھی جاتی تو کوئی بڑی بات نہیں تھی،
کیونکہ ہمارے بیچ پیار نہیں ہے، رائٹ؟ اس کی بات سن کر روحانی نے دھیرے سے ہاں میں اپنا سر ہلایا۔ اس کی ہاں سن کر رشب عجیب طریقے سے مسکراتا ہے۔ اس کی مسکان دیکھ کر روحانی کو تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ تبھی رشب نے اس کے چہرے پر آ رہے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہی ہے بیوی تو میری پرواہ، میری کیئر، یہ پریوار، میرے بھائیوں کے ساتھ بتائے تمہارے ہر پل، تمہارے لیے ان کا پیار، تمہارا ان کے لیے فکر کرنا، تمہارے ہاتھوں سے کھانا کھانا، تمہاری گود میں سر رکھ کر سونا، تمہیں اپنی موم کی طرح رسپیکٹ دوں، ہماری قریبی، میرا تمہیں چھونا، تمہارے بے حد قریب آنا، تمہارے لیے یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ تمہاری نظروں میں یہ سب فالتو ہے، اس لیے مجھے بھول جانے سے تمہیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا آروہی کی معصومیت ریحان کو اس کے پاسٹ سے باہر لا پائے گی؟ روحانی جیسے ہی رشب کی بات سنتی ہے وہ ایک دم سے بولی، نہیں رشب جی میرے، ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ رشب نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، بیوی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ روحانی اسے دیکھنے لگتی ہے تو رشب نے اس کے ہونٹوں سے اپنی انگلی ہٹائی اور اس کی چن پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کر کے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیتا ہے تو روحانی اس کے کندھے پر اپنی پکڑ کس دیتی ہے۔ رشب اسے دھیرے دھیرے کس کرنے لگتا ہے جس سے روحانی بھی اس کا ساتھ دینے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر رشب اپنے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکان لیے ایک دم سے روحانی سے دور ہو جاتا ہے۔ روحانی جس کی آنکھیں بند تھی اچانک رشب کے دور ہونے سے وہ اسے دیکھنے لگتی ہے تو اس کی نظروں کو دیکھ کر رشب نے کہا، سوری بیوی میں بھول گیا تھا، یہ سب تو تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، میرے پاس آنا، مجھے کس کرنا، ہمارے بیچ کا رشتہ، یہ سب تمہارے لیے بے فضول ہے، یہ سب تو تم بھول بھی گئی تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی بات پر روحانی نہ میں اپنا سر ہلانے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تبھی رشب نے اسے ایک دم سے چھوڑا اور اس سے دور ہو گیا۔ روحانی اس کے پاس جانے لگتی ہے تو رشب نے اسے ہاتھ دکھا کر وہیں روک دیا۔ رات کا وقت، سب لوگ ڈنر کے لیے بیٹھے تھے، آروہی سب کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ روحانی آج وہاں نہیں تھی، وہ آج اپنے روم میں ہی تھی کیونکہ وہ ابھی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر آئی تھی، اس لیے اسے کسی نے بھی روم سے باہر نہیں آنے دیا تھا۔ رشب نیچے کھانا لینے کے لیے آیا تھا، آروہی نے اس کے لیے اور روحانی کے لیے پلیٹ میں کھانا لگایا اور رشب کو دے دیا۔ اب اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر روحانی اور رشب کو چھوڑ کر باقی سب بیٹھے تھے اور سب لوگ اپنا کھانا کھا رہے تھے۔ آروہی ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہی تھی کیونکہ ابھی وہ ان کے ساتھ زیادہ گھلی ملی نہیں تھی، سب اس کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتے تھے لیکن ان کے بیچ باتیں بہت کم ہوتی تھی۔ ان سب بھائیوں کی ایک ہی پرابلم تھی، یہ سب کسی لڑکی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے حساب سے اگر ان کے بڑے بھائی کسی سے بات نہیں کریں گے تو یہ لوگ بھی اسے اپنا فل ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے۔ آروہی سب کو دیکھ رہی تھی، سب کا دھیان اپنے کھانے پر تھا۔ کچھ دیر بعد کنشک، ساتوک، اوجس، تیجس کا کھانا فنش ہوتا ہے تو وہ چیئر سے اٹھنے لگتے ہیں، تبھی ان کی نظر ریحان پر جاتی ہے جو ابھی بھی وہیں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ چاروں حیران ہو جاتے ہیں، حیران ہوتے بھی کیوں نہیں، جو بندہ 5 منٹ کھانا کھا کر کسی سے کچھ کہے بنا چپ چاپ اپنے روم میں چلا جاتا تھا، آج وہیں آدھے گھنٹے سے کھانا کھا رہا تھا۔ سب نے اب تک کھانا کھا لیا تھا لیکن
ابھی تک اس کا کھانا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ان چاروں کی آنکھیں مانو باہر آنے کو تھی۔ تبھی تیجس نے ریحان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، برو آپ ابھی تک کھانا کھا رہے ہو؟ ریحان جس کا پورا دھیان کھانے پر تھا، تیجس کی آواز سن کر وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگتا ہے، اور پھر اس نے ساتوک، اوجس، کنشک، تیجس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم سب نے اپنا کھانا کھا لیا نا؟ تو جاؤ یہاں سے۔ میں کب سے کھا رہا ہوں، کب سے نہیں؟ تمہیں کس نے دیکھنے کو کہا ہے مجھے؟ اس کی ڈانٹ سن کر تیجس نے منہ بناتے ہوئے کہا، برو آپ کا اور رشبھ برو کا کبھی کبھی اسکرو ڈھیلا ہو جاتا ہے، اسی لیے جب دیکھو تب بنا بات کے ہی آپ بھڑک جاتے ہو۔ اس کی بات سن کر ریحان نے اوجس کو گھورتے ہوئے کہا، اسے لے کر چلا جائے یہاں سے، ورنہ میں اسے پٹک پٹک کر ماروں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر روحانی اور رشبھ کب کریں گے ایک دوسرے سے پیار کا اظہار؟ اسے غصے میں دیکھ کر اوجس نے جلدی سے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور تیجس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے بولا، کتے تجھے مرنا ہے کیا؟ تیجس نے کہا، ارے چپ کر، بھائی تو صرف ایسا بولتے ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، وہ ایسے کیسے ہمیں مار سکتے؟ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ تبھی اس کے کان کو چھو کر اڑتا ہوا ایک فوگ آتا ہے، جسے دیکھ کر تیجس کی تو چیخ نکل جاتی ہے، اور وہ اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر ریحان کو دیکھنے لگتا ہے۔ وہی اوجس، ساتوک، کنشک بھی آنکھیں بڑی کر کے ریحان کو دیکھنے لگتے ہیں۔ وہی آروہی نے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ریحان ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ تبھی تیجس نے ریحان کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا، برو آپ نے مجھے مارنے کی کوشش کی، آپ مجھے مارنا چاہتے تھے؟ میں بھائی سے آپ کی شکایت کروں گا، انہیں بتاؤں گا کیسے آپ نے فوگ سے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی بات سن کر ریحان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ابھی مارا نہیں ہے، اگر تم ابھی اسی وقت یہاں سے نہیں گئے تو میرا نشانہ کبھی چوکتا نہیں ہے۔ اس کی بات پر تیجس نے ایک دم سے کہا، کس نے کہا آپ کا نشانہ نہیں چوکتا؟ ابھی تو چکا ہے۔ یہ سن کر ساتوک، اوجس اور کنشک اپنے سر پر ہاتھ مار لیتے ہیں۔ وہی ریحان بری طرح سے تیجس کو گھورنے لگتا ہے۔ تبھی اوجس نے اس سے کہا، سوری بھائی، میں اس ٹیپ ریکارڈر کو لے کر جاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ تیجس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے کر جانے لگتا ہے، تو تیجس نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے کہا، تم نے ٹیپ ریکارڈر کسے کہا؟ اوجس نے کہا، تجھے اور کسے؟ اب چپ چاپ چل، اگر تو نے کچھ اور بکواس کی نا تو بھائی نے تو جان بوجھ کر نشانہ غلط لگایا تھا، لیکن میں نہیں لگاؤں گا، میں سیدھا تیری کھوپڑی اڑا دوں گا۔ اس کی دھمکی سن کر تیجس نے خود سے کہا، کسی کو میری قدر نہیں ہے، سب بچے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ریحان ساتوک اور کنشک کو گھورنے لگتا ہے، تو کنشک نے کہا، ہاں جا رہے ہیں، تو کھاتا رہے اپنا کھانا صبح تک۔ اتنا کہہ کر وہ ساتوک کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد ریحان ترچھی نظر سے ایک بار آروہی کو دیکھتا ہے اور پھر اپنا ڈنر کرنے لگتا ہے۔ ادھر رشبھ کے روم میں رشبھ اور روحانی صوفے پر بیٹھے تھے، دونوں ڈنر کر رہے تھے۔ رشبھ روحانی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا تھا اور روحانی اسے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کھا رہی تھی۔ رشبھ اسے کھانا کھلا تو رہا تھا، لیکن نہ تو وہ روحانی کی طرف دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اس سے کچھ بات کر رہا تھا۔ روحانی رشبھ کی پرواہ کو اچھے سے دیکھ رہی تھی اور اس کی اگنورینس کو بھی نوٹس کر رہی تھی۔ رشبھ اس کا پورا خیال رکھتا تھا، لیکن اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ کچھ دیر میں جب روحانی کا پیٹ بھر جاتا ہے
تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب میرا ہو گیا۔ یہ سن کر رشب نے کھانے کی پلیٹ کافی ٹیبل پر رکھی اور ٹیشو پیپر روحانی کی طرف بڑھایا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ہوگا جب آروہی گھر چھوڑ کر جائے گی؟ کیا ریحان اسے جانے دے گا؟ تو روحانی نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو پیپر لے لیا اور اپنا منہ صاف کرنے لگی۔ پھر رشب نے اسے پانی پلایا اور پھر جو کھانا پلیٹ میں بچا تھا وہ اسے کھانے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کا کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ روحانی ابھی بھی اس کے بغل میں بیٹھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ رشب کو خود پر روحانی کی نظروں کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی روحانی کی طرف نہیں دیکھا۔ کھانا کھانے کے بعد رشب ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ دھو کر باہر آتا ہے۔ روحانی ابھی بھی صوفے پر بیٹھی تھی۔ رشب اس کے پاس آیا تو روحانی نے اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرف اپنی باہیں بڑھا دی تو رشب نے ایک نظر اسے دیکھا اور اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لے جا کر بیٹھا دیا۔ پھر اس نے اسے میڈیسن دی اور بیڈ پر لیٹا دیا۔ پھر وہ خود بھی دوسری سائیڈ آ کر لیٹ گیا۔ اس کے لیٹتے ہی روحانی کھسک کر اس کے پاس آتی ہے۔ وہ رشب کے سینے پر اپنا سر رکھ دیتی اور اس کی کمر پر اپنے ہاتھ لپیٹ کر ایک پیر اس کے پیر پر رکھ دیتی ہے اور اس سے لپٹ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر رشب اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ روحانی جب دیکھتی ہے کہ رشب ابھی بھی اس سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی اسے خود سے دور کر رہا ہے تو اس نے اپنے من میں کہا، اب میں انہیں کیسے مناؤں؟ تبھی اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے۔ وہ پہلے رشب کو دیکھتی ہے اور پھر اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر رشب کے چہرے پر اپنی انگلیاں گھمانے لگتی ہے۔ رشب کی آنکھیں بند تھی، وہ کچھ ریئیکٹ نہیں کرتا ہے۔ وہی روحانی دھیرے دھیرے سیڈکٹیو طریقے سے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں گھمانے لگتی ہے۔ رشب جس کی آنکھیں بند تھی وہ کس کر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا لیتا ہے۔ روحانی اس کے چہرے کو دیکھتی ہے اور پھر مسکراتے ہوئے خود سے بولے، دیکھتی ہوں کب تک مجھے اگنور کرتے ہو۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر وہ رشب کو دیکھتی ہے۔ رشب نے ابھی بھی اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، جسے دیکھ کر وہ رشب کے اوپر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بیٹھتے ہی رشب ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگتا ہے اور پھر غصے سے بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ ہٹو میرے اوپر سے اور چپ چاپ سو جاؤ۔ روحانی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی۔ روحانی نے اس کے ہاتھوں کو اپنی کمر پر لپیٹتے ہوئے کہا، رشب جی کیا آپ کو نیند آ رہی ہے؟ رشب نے اسے گھورتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ روحانی اس کے اوپر جھکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی مدہوشی بھری آواز میں بولی، کیوں آپ کو نہیں پتا میں کیا کر رہی ہوں؟ اس کی دھیمی آواز اور گرم سانسوں کو اپنے فیس پر محسوس کر کے رشب اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ روحانی کے اوپر بیٹھنے کی وجہ سے رشب کی باڈی ریئیکٹ کرنے لگی تھی، جسے محسوس کر کے اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولی اور روحانی کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے گھما کر بیڈ پر لیٹا دیا اور خود اس کے اوپر آ گیا اور روحانی کے ہاتھوں کو بیڈ میں پریس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، بیوی آگ سے کھیلنا بند کرو، جل جاؤ گی۔ روحانی جو اس کے اچانک گھمانے سے بلینک ہو گئی تھی، اس کی آواز سے وہ ہوش میں آئی اور اس کی آنکھوں میں اپنی نم آنکھوں سے
دیکھتے ہوئے بولی، جلنے سے ڈر نہیں لگتا، لیکن آپ کی اگنورینس سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ کی ناراضگی مجھے بہت درد دے رہی۔ اس کی بات سن کر رشب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ درد خود تم نے چنا ہے بیوی۔ یہ سن کر روحانی کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ اسے روتے دیکھ کر رشب نے جھک کر اس کے فور ہیڈ پر کس کر لیا، جس سے روحانی کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو رشب اس کی دونوں آنکھوں کو چوم لیتا ہے، جس سے روحانی بیڈ شیٹ پر اپنی مٹھیاں کس دیتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر یہ سرکار کون ہے اور کیسے جانتے ہیں وہ روحانی کو؟ تو رشب نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کی گال پر کس کر لیا، جس سے روحانی کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں۔ تبھی رشب اس کے ہونٹوں کو دیکھنے لگتا ہے اور پھر وہ اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے، جس سے اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے۔ رشب اس کے ہونٹوں کے ایک دم قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اسے کس کرنے لگا۔ اس کے کس کرنے سے روحانی بیڈ شیٹ پر اپنی پکڑ کس دیتی ہے۔ رشب قریب 5 منٹ تک اس کے ہونٹوں کو کس کر کے چھوڑتا ہے تو روحانی گہری گہری سانس لینے لگتی ہے۔ رشب اپنی انٹینس نظروں سے روحانی کو دیکھنے لگتا ہے، جس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ روحانی جو آنکھیں بند کیے ہوئے اپنی سانسوں کو کنٹرول کر رہی تھی، کچھ دیر بعد وہ دھیرے سے آنکھیں کھولتی ہے تو رشب کی نظروں کو دیکھ کر وہ اپنی نظریں جھکا لیتی ہے۔ اس کا چہرہ جو لال ہو گیا تھا رشب کی انٹینس نظروں کو دیکھ کر اب اور بھی زیادہ لال ہونے لگتا ہے۔ تبھی رشب نے اپنے انٹینس وائس میں کہا، بیوی کیا آفر ابھی بھی چالو ہے؟ روحانی نے کہا، اگر آپ کی ناراضگی ابھی بھی ہے تو ہاں، اور اگر آپ کی ناراضگی دور ہو گئی ہے تو نہیں۔ اس کی بات سن کر رشب نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے؟ کیا یہ آفر صرف میری ناراضگی دور کرنے کے لیے تھا؟ روحانی نے اپنی آنکھیں رول کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ آفر نہیں تھا۔ آفر میں تو کچھ اور تھا، یہ تو صرف ٹریلر تھا۔ اب اس سے کام بن ہی گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو جاتی ہے۔ وہ اس کی بات سن کر رشب نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم کتنی مطلبی ہو گئی ہو بیوی۔ روحانی نے اسے اپنے اوپر سے ہٹاتے ہوئے کہا، میں مطلبی نہیں ہوں، بلکہ آپ سستے میں مان گئی۔ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا، آپ بس تھوڑے سے پیار میں مان جاؤ گے۔ اگر پہلے پتا ہوتا تو میں یہ ہاسپٹل میں ہی کر لیتی۔ ایک ہفتے تک مجھے آپ کی ناراضگی دیکھنی نہیں پڑتی۔ رشب نے اس کے چہرے کے قریب آتے ہوئے کہا، اگر تم چاہو تو ابھی بھی بہکا سکتی ہو، میں منع نہیں کروں گا۔ روحانی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جی نہیں، مجھے چوٹ آئی ہے۔ یہ سن کر رشب اس کے اوپر سے ہٹا اور اسے گھورتے ہوئے بولا، تو تمہیں اب یاد آیا کہ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ جب تم مجھے اکسا رہی تھی تب تم نے نہیں سوچا کہ اگر میں بہک گیا اور میں نے تمہیں ہرٹ کر دیا تو کیا ہوگا؟ اس کی بات سن کر روحانی نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا، مجھے ڈر نہیں لگا، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کتنے بھی بہک جاؤ، آپ مجھے کبھی ہرٹ نہیں کرو گے، کیونکہ میں آپ کے لیے بہت پریشیس ہوں۔ اس کی بات سن کر رشب نے اس کے ہونٹوں پر سافٹ کس کرتے ہوئے کہا، ہاں وہ تو تم ہو، اور ہاں، اپنی اس شہزادی کو نہ تو میں خود کبھی ہرٹ کروں گا اور نہ ہی کبھی کسی کو کرنے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ سیریس نظر آ رہا تھا، جسے روحانی نوٹس نہیں کیا اور وہ رشب کے سینے پر سر رکھ کر مسکرانے لگی تو رشب اس کے بال سہلانے لگا۔ ادھر نیچے کچن میں آروہی برتن صاف کر رہی تھی۔ ریحان نے
ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنا کھانا فنش کیا تھا۔ آج پہلی بار تھا جب ریحان نے 1 گھنٹے تک کھانا کھایا۔ آروہی کو بھی بہت بھوک لگی تھی، اس لیے اس نے ریحان کے کھانے کا انتظار کیا، لیکن جب 1 گھنٹے تک ریحان اپنی جگہ سے نہیں اٹھا تو آروہی سیدھا ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ اس نے ایک بار بھی ریحان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہیں آروہی کو اسے بھکڑوں کی طرح کھانا کھاتے دیکھ کر ریحان اسے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے گھورنے لگتا ہے، جس کا احساس آروہی کو ہو گیا تھا، اس لیے اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر ریحان کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس نے ریحان کو دیکھا تو وہ اس کی گھورتی نظروں سے کھانا نہیں کھا پائے گی۔ جیسے ہی اس نے اپنا کھانا فنش کیا، وہ سیدھا اپنی پلیٹ لے کر کچن میں آ گئی، اور وہ جب واپس باہر آئی تو اس نے دیکھا ریحان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ آروہی نے جب یہ دیکھا تو وہ ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھا کر کچن میں چلی جاتی ہے اور برتن صاف کرنے لگتی ہے۔ اس نے برتن صاف کرتے ہوئے خود سے کہا، دیکھا آرو، وہ ڈیول تمہیں کیسے گھور رہا تھا؟ اچھا ہوا تم نے ان کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ مجھے پتا ہے ان کی نظر میرے کھانے پر رہی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا آروہی اور ریحان آئیں گی قریب یا آئے گی ان دونوں کے بیچ دوریاں؟ مطلب حد ہوتی ہے یار۔ پہلے وہ ٹیبل پر 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم میں کھانا کھا رہے تھے، ان کی وجہ سے وہ پورے 20 منٹ بھوکی رہی، اور جب کھانا کھانے بیٹھی تو مجھے گھورنے لگے۔ مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے کہیں رات کو میرے پیٹ میں درد ہونے نہ لگ جائے، کہیں مجھے ڈیول کی نظر نہ لگ گئی ہو۔ وہ ابھی ریحان کو کوس رہی تھی، تبھی اسے اپنی نیک پر کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوتی ہے، جس سے اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر سنک میں گر جاتی ہے اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ وہیں آروہی کے پیچھے کھڑا انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے آس پاس رکھ کر اس کے کان کے قریب آ کر دھیرے سے بولا، 5 منٹ میں ہلدی والا دودھ لے کر تم مجھے میرے روم میں ملنا۔ جیسے ہی ریحان کی گرم سانسیں روحانی کی نیک پر بڑھتی ہے، اسے اپنی باڈی میں کرنٹ لگنے لگتا ہے۔ پھر جیسے ہی اسے ریحان کی بات سنائی دیتی ہے، وہ ایک دم سے آنکھیں کھول کر گہری گہری سانس لینے لگتی ہے۔ اس کا شریر اس وقت برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہے، اسے اپنے پیچھے کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ وہ کچن کے ڈور کی طرف دیکھتی ہے تو اسے کسی کی پیٹھ دکھتی ہے۔ اس شخص کو دیکھ کر آروہی اپنے سوٹ کو مٹھی میں کس لیتی ہے، کیونکہ وہ اس شخص کو اچھے سے پہچانتی تھی کہ وہ کون تھا۔ ویسے بھی اس کے قریب آنے کی ہمت بس ایک ہی انسان کر سکتا تھا۔ ریحان کے جانے کے بعد آروہی نے گہری سانس لی اور برتن دھو کر دودھ گرم کیا۔ پھر اس نے ہلدی ملا کر دودھ کو گلاس میں ڈالا اور اوپر چلی گئی۔ وہ جیسے ہی ریحان کے روم کے باہر پہنچی، وہ کچھ دیر روم کے ڈور کو گھورتی ہے اور پھر ڈور پر نوک کرتی ہے، تبھی ڈور پر خود بخود کھل جاتا ہے تو آروہی حیرانی سے ڈور کو دیکھنے لگتی ہے اور پھر وہ روم کے اندر چلی جاتی ہے۔ جب وہ روم کے اندر آئی تو اسے وہاں کوئی نہیں دکھتا ہے۔ وہ پورے روم میں نظریں گھمانے لگتی ہے، تبھی اس کی نظر بیڈ پر رکھے ریحان کے لیپ ٹاپ پر جاتی۔ وہ جیسے ہی لیپ ٹاپ کو دیکھتی ہے، وہ ایک بار پھر اپنی نظریں روم میں گھماتی ہے اور دودھ کے گلاس کو ٹیبل پر رکھ کر جلدی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور ریحان کے لیپ ٹاپ میں کچھ کرنے لگتی ہے۔ وہ بہت تیزی سے
اپنی انگلیوں کو لیپ ٹاپ پر چلا رہی تھی۔ وہ شاید اس میں کچھ دیکھ رہی تھی۔ تبھی اسے ایک آواز آئی جسے سن کر آروہی لیپ ٹاپ بند کرنے کو ہوتی ہے کہ تبھی ریحان پیچھے سے اس کے دونوں سائڈ اپنے ہاتھ رکھ دیتا ہے اور اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا کر لیپ ٹاپ اسکرین کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے اچانک آنے سے آروہی ڈر جاتی ہے اور وہ ریحان کو دیکھ کر ہکلاتے ہوئے بولی، وہ میں اپنا رزلٹ دیکھ رہی تھی۔ یہ سن کر ریحان لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھتا ہے جس میں نیٹ کی میرٹ لسٹ شو ہو رہی تھی۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی آروہی بھی ایک گہری سانس لیتی ہے اور پھر وہ بھی بیڈ سے اٹھ کر ریحان کو دیکھتے ہوئے بولی، سوری، میں نے آپ سے بنا پوچھے آپ کا لیپ ٹاپ یوز کیا۔ میں بہت دنوں سے اپنا رزلٹ دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے روحانی کے ساتھ پیپر دیا تھا لیکن میں اپنا رزلٹ نہیں دیکھ پائی۔ میں بہت ٹائم سے تیج اوج بھائی سے ان کا لیپ ٹاپ لینا چاہتی تھی لیکن وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آیا میں اپنا رزلٹ کیسے دیکھوں۔ آج آپ کا لیپ ٹاپ کھلا دیکھا تو میں نے اپنا رزلٹ دیکھ لیا، اس کے لیے سوری۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر آروہی کس مقصد کے لیے اوبروئے ہاؤس آئی ہے؟ کیا ریحان پتہ لگا پائے گا؟ اتنا کہہ کر وہ نظریں جھکا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہیں اس کی بات سن کر ریحان اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگتا ہے اور پھر اسے کوئی جواب دیے بنا صوفے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ آروہی کو جب احساس ہوتا ہے ریحان اس کے آگے نہیں ہے تو وہ دھیرے سے نظر اٹھا کر ریحان کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ ریحان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ اپنا فون اسکرول کرنے لگا۔ اسے کوئی جواب نہ دیتے دیکھ کر آروہی نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں کس لی اور ایک گہری سانس لے کر اس کے روم سے باہر جانے لگی۔ اسے جاتے دیکھ کر ریحان جو اپنا فون صرف اسکرول کر رہا تھا، اس کے جانے کے بعد اس نے فون بند کیا اور ڈور کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کچھ دیر ڈور کو دیکھتا ہے اور پھر اپنی نظریں بیڈ پر رکھی لیپ ٹاپ کی طرف کرتا ہے۔ لیپ ٹاپ کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر تیرچی مسکراہٹ آ جاتی ہے اور پھر وہ دودھ کا گلاس اٹھا کر دودھ پینے لگتا ہے۔ اگلی صبح رشب کے روم میں روحانی مرر کے سامنے کھڑی ہو کر ریڈی ہو رہی تھی۔ اس نے آج بلو کلر کا سمپل کرتی پلازو پہنا تھا۔ اس نے روز کی طرح اپنے بالوں کو فولڈ کر کے میسی بن بنایا ہوا تھا۔ مانگ میں سندور، ماتھے پر مہرون بندی، ایک ہاتھ میں ایکسپینسو واچ، دوسرے ہاتھ میں ڈائمنڈ کا بریسلیٹ، گلے میں چھوٹا سا ڈائمنڈ کا منگل سوتر اس نے پہن رکھا تھا اور لیفٹ ہاتھ کی رنگ فنگر میں اس نے ڈائمنڈ کی ایک بہت ہی خوبصورت رنگ ڈال رکھی تھی اور پیروں میں روز کی طرح چھن چھن کرتی پائل۔ بس اتنے میں ہی روحانی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پوری طرح سے ریڈی ہو کر وہ کبرڈ کی طرف جاتی ہے اور رشب کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ دیتی ہے۔ کپڑے رکھ کر وہ جیسے ہی پیچھے پلٹنے کو ہوتی تبھی کسی سے ٹکرا کر وہ نیچے گرنے لگتی ہے کہ رشب اسے کمر سے پکڑ لیتا ہے تو روحانی رشب کو دیکھنے لگتی ہے۔ رشب کی اپر باڈی پر کچھ نہیں تھا۔ اس نے اس وقت اپنی کمر میں بلیک کلر کا ٹاویل باندھ رکھا تھا۔ اس کے گیلے بالوں کو روحانی نے اس کے ماتھے سے الگ کرتے ہوئے کہا، دوسری ٹاویل کہاں ہے؟ رشب نے اسے دیکھتے ہوئے ناک میں اپنا سر ہلایا اور بولا، مجھے نہیں پتا بیوی، واش روم میں نہیں تھا۔ روحانی نے کہا، ٹھیک ہے، میں کبرڈ سے لے کر آتی ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ رشب نے جھک کر اس کے ہونٹوں پر
ایک سافٹ کس کی اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی حرکت پر روحانی مسکراتے ہوئے کبرڈ سے ایک ٹاول نکالتی ہے اور رشب کے پاس آ کر اس کے بال سکھانے لگتی ہے۔ رشب نے اس کی کمر پکڑتے ہوئے کہا، بیوی آج تم نے ساڑی نہیں پہنی۔ یہ سن کر روحانی نے رشب کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو اس کی کرتی کے اندر جا رہے تھے۔ اس نے رشب کے ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا، کیوں آپ کو ہاتھ لگانے کو نہیں مل رہا؟ اس کے مارنے سے رشب نے اپنے ہاتھ نیچے کی اور اسے گھورتے ہوئے بولا، بیوی تم کتنی پاپی ہو، تم اپنے پتی کو مار رہی ہو۔ روحانی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، پتی جب ٹھرکیوں والی حرکت کرے تو مارنا پڑے گا، اب سیدھے بیٹھ جائیے ورنہ دوبارہ ماروں گی۔ رشب نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم نے جان بوجھ کر آج کرتی پہنی ہے نا؟ روحانی نے ناں میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں جان بوجھ کر نہیں، آپ کو ساڑی اچھی نہیں لگتی نا، اس لیے میں نے سوٹ پہنا ہے۔ رشب نے کہا، ارے کس نے کہا بیوی، مجھے تم ساڑی میں نہیں پسند ہو، مجھے تو تم سب سے زیادہ ساڑی میں ہی ہاٹ لگتی ہو۔ اس کی بات سن کر روحانی نے غصے میں کہا، لیکن آپ ہی نے تو اس دن کہا تھا کہ میں ساڑی نہ پہنوں۔ اس کی بات پر رشب کچھ سوچنے لگتا ہے کہ اس نے کب یہ بات کہی، تبھی اسے اپنی بات یاد آ جاتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے بیوی میں نے تمہیں ساڑی پہننے سے منع نہیں کیا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ تم رات کو ساڑی مت پہنا کرو، اتارنے میں دقت ہوتی۔ اس کی یہ بات سن کر روحانی اسے حیرانی سے دیکھنے لگتی ہے تو رشب نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر کو پکڑتے ہوئے کہا، مطلب تمہیں اس رات کی بات یاد ہے بیوی، اور تم نے ساڑی نہیں پہنی ہے آج، اس کا مطلب تم جانتی ہو ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر روحانی نے اسے دور ہوتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، میں تو ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی، میں نے تو اپنے کمفرٹ کے لیے سوٹ پہنا ہے، آپ کچھ بھی مت سوچیے۔ رشب نے شرارتی مسکان کے ساتھ کہا، کیا کچھ نہیں سوچوں بیوی، تم نے تو مجھے اپروچ کرنے کے لیے کپڑے پہنے ہیں۔ یہ سن کر روحانی اسے آنکھیں بڑی کر کے دیکھنے لگتی ہے تو رشب صوفے سے اٹھا اور روحانی کو اسکین کرتے ہوئے بولا، بیوی آج تم کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی ہو، تم مجھے بے قابو کرنے کے لیے ریڈی بھی ہوئی ہو، لیکن بیوی تمہیں اسے ریڈی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہیں دیکھ کر ویسے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر روحانی نے اپنے قدم پیچھے لیتے ہوئے کہا، میں آپ کی طرح بے شرم نہیں ہوں، اور میں روز کی طرح ہی آج ریڈی ہوئی ہوں، اس لیے کچھ بھی غلط مت سوچیے۔ رشب نے کہا، تو بن جاؤ نا بے شرم، کس نے تمہیں روکا ہے؟ ویسے بھی اگر ہم دونوں بے شرم نہیں بنیں گے تو پھر میرے بھائی اور تمہارے چھوٹے چھوٹے دیوروں کو ہم چاچو کیسے بنائیں گے؟ اس کی بات سن کر روحانی کا چہرہ بالکل لال ہو جاتا ہے اور وہ اپنی نظریں ادھر ادھر گھمانے لگتی ہے، تبھی کسی مضبوط چیز سے ٹکرا جاتی ہے جس سے اس کے قدم رک جاتے ہیں۔ وہیں رشب کے قدم بھی جو روحانی کی طرف بڑھ رہے تھے وہ رک جاتے ہیں۔ وہ روحانی کے پیچھے دیکھتا ہے، روحانی بھی طرف بڑھ رہے تھے وہ رک جاتے ہیں۔ وہ روحانی کے پیچھے دیکھتا ہے، وہی روحانی بھی اپنے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھتی ہے تو اس کے سامنے ریحان کھڑا تھا۔ ریحان کو دیکھ کر وہ جلدی سے اس کے سینے سے لگ جاتی ہے، اس کا پورا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی اسے ایسے دیکھ کر ریحان کچھ بھی الٹا سوچے، کیونکہ رشب ابھی بھی ٹاویل میں تھا۔ اسے اپنے سینے میں چہرہ چھپاتے دیکھ کر ریحان نے اسے ایک ہاتھ سے ہولڈ کیا اور رشب کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہارے پاس کپڑوں کی کمی آ گئی ہے؟ رشب جو ریحان کے آنے سے پہلے سے ہی چڑا ہوا تھا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہاں آ گئی ہے، تم ادھار دے دو نا مجھے۔
اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا. کیا کنشک اور کاویہ ایک ہو پائیں گے؟ کیا رشبھ کنشک اور کاویہ کے رشتے کو اب آگے بڑھائے گا؟ اسے چڑھتے دیکھ کر ریحان نے کہا، تم اتنا چڑ کیوں رہے ہو؟ مجھے کیا پتا تھا تم ڈور اوپن کر کے ہمیں چاچو بنانے کے لیے پرنسس کو منا رہے ہوں گے. اس کی بات سن کر روحانی نے اس کے سینے پر مارتے ہوئے کہا، بھائی پلیز مت کریے نا ایسی بات. ریحان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سوری پرنسس، اب نہیں کروں. تو رشبھ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم میری بیوی کو کیوں گلا لگا رہے ہو؟ پھر اس نے روحانی کو گھورتے ہوئے کہا، اور بیوی تم کیوں اس کے سینے سے لگی ہوئی ہو؟ میں تمہارا ہسبینڈ ہوں، میرے لگو نا. اس کی بات سن کر روحانی نے ریحان کے سینے سے اپنا سر باہر نکالا اور رشبھ کو دیکھنے لگی، اور پھر ایک دم سے وہ ریحان کے سینے میں اپنا سر چھپا لیتی ہے. ریحان جب یہ دیکھتا ہے تو اس نے ترچھا مسکراتے ہوئے کہا، کپڑے پہن لو، تیری ہی بیوی تجھے اسے دیکھ کر شرما رہی ہے. اگر ایسا ہی رہا تو کیا ہی ہوگا آگے. اتنا کہہ کر اس نے جھک کر روحانی کو گود میں اٹھایا اور رشبھ کو آئی ونک کرتے ہوئے روم سے باہر چلا گیا. اسے جاتے دیکھ کر رشبھ نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں کستے ہوئے کہا، سالے میری بیوی کو اٹھا کر لے کر چلا گیا. جب اس کی بیوی آئے گی نا، میں بھی اس کی آنکھوں کے سامنے اسے اٹھا کر لے جاؤں گا. یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ پر رکھے اپنے کپڑے لے کر چینجنگ روم میں چلا جاتا ہے. ادھر ریحان روحانی کو لے کر سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے بولا، پرنسس آپ کو کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ روحانی جس نے ریحان کے گلے میں اپنی باہیں لپیٹی ہوئی تھی اور نظریں سامنے کی طرف کر رکھی تھی، ریحان کی بات سن کر اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بھائی میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی. اس کی بات سن کر ریحان نے اسے نیچے لا کر صوفے پر بیٹھایا اور اس کے فورہیڈ پر کس کرتے ہوئے بولا، کہیے نا پرنسس. روحانی نے کہا، بھائی مجھے کالج جانا ہے. کالج لگے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں اور میں ایک بار بھی کالج نہیں گئی. مجھے پتا ہے اگر میں رشبھ جی سے کہوں گی تو وہ مجھے کالج نہیں جانے دیں، اس لیے پلیز آپ ان سے بات کریے نا. یہ سن کر ریحان نے کہا، پرنسس اگر رشبھ ابھی آپ کو کالج بھیجنا نہیں چاہتا ہے تو اس کی وجہ ہے آپ کا اتنا بڑا ایکسیڈنٹ. آپ کو اتنی ساری چوٹ آئی ہے، آپ کو ابھی ریسٹ کرنا چاہیے. اس کی بات پر روحانی کچھ کہنے کو تھی کہ تبھی ایک تیز دھماکے کی آواز پورے ہال میں گونج جاتی ہے. وہ آواز اتنی تیز تھی کہ اندر تک اس کی ہلچل ہوتی ہے. وہ آواز سن کر روحانی تو ایک دم ڈر جاتی ہے، وہیں ریحان کے چہرے کے بھاؤ خطرناک ہو جاتے ہیں. آواز سن کر ساتوک، کنشک، اوجس، تیجس بھاگتے ہوئے نیچے آئے. تبھی ساتوک ریحان کو دیکھتے ہوئے بولا، بھائی یہ سب. اس کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے ریحان نے کہا، پرنسس کو اندر لے کر جاؤ. تبھی روحانی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بھائی یہ آواز کس چیز کی تھی؟ ریحان نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا، کچھ نہیں پرنسس، آپ روم میں جائیے. روحانی کچھ کہتی کہ تبھی سیڑھیوں سے تیزی سے رشبھ نیچے آیا اور سب کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. ریحان رشبھ کو دیکھتا ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ہی کچھ باتیں کرتے ہیں اور پھر رشبھ روحانی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس کھینچ کر اسے گلے لگاتے ہوئے بولا، بیوی آج تمہارے ہاتھوں سے کھانا کھانے کا من ہے، کیا تم میرے لیے ناشتہ بناؤ گے؟ اس کی بات پر روحانی نے اس سے دور ہوتے ہوئے کہا، جی میں بنا دوں گی، لیکن پہلے آپ بتائیے یہ آواز کیسی تھی؟ رشبھ نے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا،
तुम आवाज को छोड़ो ना, बाहर गार्ड्स है, वो सब देख लेंगे। तुम खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। उसकी बात सुनकर रूहानी किचन की तरफ जाने लगती है। तभी ऋषभ पीछे से उसकी नेक पर एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे रूहानी आह की आवाज के साथ अपनी गर्दन पर हाथ रख देती है और अगले ही पल बेहोश होकर नीचे गिरने को होती है कि तभी ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में संभाला और सात्विक की तरफ देखते हुए बोला, तुम बीवी को रूम में लेकर जाओ। उसकी बात सुनकर सात्विक ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाया और ऋषभ की बाहों में झूल रही रूहानी को अपनी गोद में उठाकर रूम की तरफ जाने लगा। तभी ऋषभ की ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी, उसके साथ रूम में ही रहना, बाहर आने की कोशिश भी मत करना। सात्विक उसकी बात सुनकर उसके कुछ कहने को था कि तभी ऋषभ उसे एक डेंजरस लुक देता है। सात्विक ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो रूहानी को लेकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद ऋषभ ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए कहा, किसकी मौत आएगी? आगे स्टोरी में जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।